अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, मुल्क में कोई दिन आजकल ऐसा लग रहा है कि नहीं गुजरता कि सियासी तूफानों की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ना हो। आज की सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो बात की गई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का ये फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। ये फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ है। अब सवाल ये है कि ऑलरेडी इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस अफसरों और खातून जज को धमकियां देने के हवाले से जुमेरात तक राहदारी जमानत जो है वो आज उनकी मंजूर की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 25 अगस्त तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ नाजरीन, अगर फॉरेन फंडिंग केस हो, ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग, इसके साथ साथ तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से ऑलरेडी इमरान खान साहब पर नाहली की एक तलवार लटक रही है और फिर शहबाज गिल साहब के मुतनासिब बयान और गिरफ्तारी के बाद जो तमाम तर सूरत हाल सामने रही, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब गुज़िश्ता दिनों रैली से खिताब के बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह से पुलिस अफसरान और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के हवाले से बात की, खातून जज साहिबा को मुखातिब करके जिस अंदाज में बात की, उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब पर पेमरा की जानिब से भी पाबंदी आयद कर दी गई कि बराह रास्त उनकी जो तकरीर हैं वो नशर नहीं की जाएंगी। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक हो जाएगी, सियासत में क्या मज़ीद अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा, गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या सोच रही है, इमरान खान साहब के लिए क्या मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, लीगल इसके एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा ने। इसके साथ साथ लीगल ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से शैला रज़ा साहिबा से आगाज़ कर लेते हैं। शैला रज़ा साहिबा, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों जिस अंदाज में इमरान खान साहब की जानिब से जजेस के हवाले से बात की गई, इदारों के हवाले से जो बयानात दिए गए, गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया गया उनकी गिरफ्तारी का, और ज़ाहिर है आज उन्हें राहदारी ज़मानत भी उनकी जुमेरात तक मंजूर कर ली गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना आसान होगा इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर क्रॉस की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हालात आपको नहीं लगता कि मजीद खराबी की तरफ जाएंगे सारी सूरत हाल के अंदर? जी, शैला रज़ा साहिबा से राबिता करने की कोशिश करेंगे। एहतशाम साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने हैं। आज ये फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से ये फैसला किया गया है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितना ये तशवीशनाक है? सोनिया, जब आप शैला बीबी से बात कर रही थी तो आखिरी जुमला जो सवाल का था आपका ये था कि जी क्या इससे पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा तो नहीं होगा। तो मुझे अंग्रेज़ी का वो मुहावरा याद आ गया जो है कि मिस फॉर्चून्स कम इन बटालियन। वो कहते हैं कि जब बदकिस्मती शुरू होती है तो फिर एक नहीं, एक के बाद दूसरी शुरू हो जाती है। देखें, इसके सियासी पहलू तो अपनी जगह हैं जो मैं थोड़े से बताऊंगा, और लीगल पहलू भी बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। देखिए, सियासी पहलू तो इसके ये बड़े वाज़ेह तौर पे बनते हैं कि जब आपको ललकारने की आदत पड़ जाए। अब जब आप लोग क्यों कहते हैं कि जी पहले तोलें और फिर बोलें, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख में शायद बड़ा कम हुआ है कि किसी ने इस तरह पब्लिक रैली में इस तरह नाम लिया और ख़ातून जज का भी नाम लिया गया। चलें, आम तौर पे हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आता है, जैसे राना सोनाल साहब भी कम नहीं करते, आईजीज़ को और पुलिस को, तो यहाँ तक कहते हैं इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी इधर ही रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। कल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनका बयान भी दिखाया गया। लेकिन सवाल यह है, लोग कहते हैं कि जी उनको नहीं पकड़ा गया, उनके साथ नहीं, तो इनकी बारी क्यों आएगी? मेरा अपना ख्याल है सोनिया, जो भी आप बात कर रही थी, रेड लाइन जो है ना हर जगह की होती है, अदालतों की है, अदारों की भी है, सियासी जमातों में भी रह के आपको, बल्कि मैं तो एक तरफ शैला बीबी अगर सुन नहीं तो मैं ज़रूर कहूँगा, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेतरतीबी में एक तरतीब होती है कि आपने कितनी भी सख्त बात करनी है तो आप उसको ढंग तरीके से भी कर सकते हैं। जिस अंदाज से उन्होंने बात की ये काबिल गिरफ्त है, ये इनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और फिर जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
ظاہر سی بات ہے، مطلب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول تک تو ہم کہتے ہیں کہ نچلی لیول تک تو چلیں، لوگ کہتے ہیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں، لوگ دباؤ میں بھی آتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو ایسی بات کوئی نہیں کہہ سکتا. ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہماری اعلیٰ عدلیہ فیصلے کرتی ہے. اب ان کا لارجر بنچ بنانے کا مطلب بڑا واضح طور پہ ہے کہ آپ نے جس انداز سے گفتگو کی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. میرا اپنا خیال ہے سونیا، جو بھی ان کی لیڈرشپ میں جو مشورے دینے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں مشورے تو دیتے ہیں، کرتے ہیں، خان صاحب اپنی مرضی ہیں، دیکھیں اب جب مشکل وقت ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ جی آپ کی حکومت بھی نہیں ہے، آپ نے 13 پارٹیاں جو ہیں ان سے بھی آپ نے لڑائی کی ہے، عدالت سے بھی لڑائی کی ہے، افواج پاکستان سے بھی آپ نے کی ہے، آپ میڈیا سے بھی لڑ پڑے ہیں، سول سوسائٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں فورن اگینسٹ کی اوپینین ہے. ان حالات میں ان کو چاہیے کہ اپنے دوست بنائیں. اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. پاکستان کی بدقسمی سے تاریخ ایسی ہے، جب آپ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ نے بھی کم نہیں کیا معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ جو حکومت میں تھے، زیادتیاں جو کی ہیں ظاہر ہے وہ بدلہ تو لیں گے. میں نہیں سمجھتا، اور بلاول بھٹو صاحب نے بڑی دفعہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم تو کچھ نہیں کریں گے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ آگے حکومت میں تو عمران خان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال اب یہ وہ باتیں ہیں جن کو میرا خیال ہے ان کے اثرات ہوں گے. شیلا رضا صاحبہ سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، یہ تمام تر صورتحال آپ کے بھی سامنے ہے. اب ظاہرہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جس انداز میں پولیس افسران کے حوالے سے بات کی، خاتون جج کے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہے، حکومت گرفتاری کا بھی سوچ رہی ہے. آپ بھی ظاہر ہے حکومت میں اتحادی ہیں، تو آپ کو شیلا رضا صاحبہ سارے تناظر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ درست فیصلہ ہوگا گورنمنٹ کا؟ کیونکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب ہماری، اگر تو گرفتاری ہوئی تو پھر صورتحال ٹھیک نہیں رہے گی، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، سیاسی عدم استحکام مزید بڑھ جائے گا؟ آپ کے لیڈر والا بائی دی وے جملہ دہرایا انہوں نے، اینٹ سے اینٹ بجانے والا. انہوں نے کسی اور کے لیے کہا تھا اور اپنی گرفتاری کے لیے نہیں، اپنی گرفتاری کے لیے نہیں کہا تھا. اپنی گرفتاری کے معاملے پہ انہوں نے ہمیشہ گرفتار ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس دفعہ پاسپورٹ جو تھا اپنا وہ سبمٹ کر دیا تھا اور کہیں ملک سے نہیں جا رہے تھے. میں احتشام صاحب آپ کی ساری باتوں کو تو سیکنڈ کروں گی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی جس کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کی تمام باتوں سے میں متفق ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں نہال ہاشمی کی بھی تقریر یاد ہے، اور اس سے ذرا ہی سی آگے پیچھے ہے یہ معاملہ، اور زیادہ وہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں ایک پروگرام کر رہی تھی کسی چینل پہ، اور اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ فوج کے خلاف کیا کیا رہا ہے. تو اس میں نے کہا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے تو ہم یہ نعرہ لگاتے تھے، اور نعرہ بھی لگا دیا، لیکن جب بی بی شہید وطن آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی فوج سے نہیں، ہماری لڑائی ان اشخاص سے ہے جنہوں نے فوج کے وقار کو تباہ کیا، جنہوں نے آئین کو ہاتھ میں لیا. تو آپ لوگ کبھی فوج کو نہیں کہہ سکتے ہم کچھ برا. تو جب میں نے وہ نعرہ دہرایا تو کوئی اتنا اسمارٹ شخص تھا کہ اس نے وہاں بیپ کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ کہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے دعویٰ کرتی ہوں کہ میں نے 16 کلاسز پڑھی ہیں کراچی یونیورسٹی سے. تو میں نے جو وہ بات کیوں کی کہ میری بات پہ بھی بننا پڑا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس کو ہم دوبارہ ختم بھی آئیں کرنا. گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. جسٹس صاحب، سب سے پہلے تو سر عمران خان صاحب کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے حوالے سے جو بیان دیا گیا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. کل اس حوالے سے باقاعدہ سماعت بھی کی جائے گی. سر کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کے اندر یہ بیان دینا عمران خان صاحب کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سنگین ہو سکتے ہیں؟ یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے، جی شائق عثمانی صاحب آپ سن سکتے ہیں؟
जी मैं सुन सकता हूँ। जी हाँ। जी बात कंटिन्यू कीजिए सर। जो देखिए, जो इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं एक जज का करके, और उसके मुताबिक जो बातें कही हैं, इस तरफ से कहना यकीनन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ज़ेब नहीं देता। वो तो अपनी जगह पर, लेकिन कानून के तहत अगर किसी जज को आप यू ब्रिंग द जज इनटू डिसरिप्यूट, तो इस तरह से आपने उस जज की एक किस्म की बेइज्जती कर दी। और अगर बेइज्जती तो उसमें यकीनन कोर्ट को ये राइट होता है कि वो उसके खिलाफ के लिए मुकदमा शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल में यही कोर्ट ने किया, और कोर्ट ने वही है कि फुल बेंच बना दी है पूरी, ताकि कोई बाद में ये कह सके कि एक जज के दो जज का फैसला था। और ये चीज़ ऐसी है, मेरे ख्याल में जो भी फैसला करेंगे ये मसले का होगा आइंदा के लिए, खास तौर से सियासतदानों के लिए, वो जोश में आते हैं इस तरह की बातें न किया करें। उस्मानी साहब दोबारा ये बताइएगा, अगर आप दोबारा लाइन मिलाने की कोशिश करेंगे, आवाज हम ठीक तरह से सुन। जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब की। शैला रजा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए अगर आप सुन सकती हैं तो। मैं यही कह रही थी कि मुझे उस दिन एहसास हुआ, हालांकि वो एक आम नारा था, जर्नल कर्नल्स के साथ लगाया जाता था, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जुमला जो था वो ऐसा था कि उसको ऑन एयर नहीं जाने दिया गया। तो ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं ये दावा करूं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरा कोई नारा, मेरी कोई बात जो है उसको आवाम तक पहुंचने के लायक नहीं समझा जा रहा। तो मैंने उसके बाद मजीद एहतियात अपने लिए की कि मुझे जो है, मैं एक सीट पर हूँ, मुझे लोग सुनते हैं, मुझे ख़वातीन पसंद करती हैं, बाज़ार में जाती हूँ तो लोग खुश होते हैं मिलके, तो मुझे कभी ऐसी बात नहीं करनी जिस पे बीप डाला जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान साहब के यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, और जब वो खुद एहतसाबी भी ना हो और इस तरह की बातों पे अपने हवारियों को शाबाश दी जाती हो कि अच्छा है ऐसा करो, और मुस्तकिल अपने मुखालिफिन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो फिर एक वक्त आता है कि आप की हुदूद जो है वो आप खुद ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे याद है निहाल हाशमी साहब ने कहा था कि हम तुम पे ज़मीन तंग कर देंगे, तो तुम आपको देख लेंगे के बाद इसका अगला मायने यही होते हैं। तो अब ये अदालत का काम है कि वो इन जजेस को जिनको ललकारा गया है उस पर क्या इन्हें निहाल हाशमी की तरह ट्रीट करेंगे, बड़ी बेंच बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 18 से 26-27 साल तक के लड़के जो हैं ओए ओ कर रहे हैं, और तो देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, शायद उस्मानी साहब जस्टिस रिटायर्ड दोबारा कर चुके हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। सर आप बात मुकम्मल कीजिए। सवाल आपसे ये था कि इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान दिया गया, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया है, तो सर कितना डैमेजिंग हो सकता है और किस तरह की कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ हो सकती है? देखिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई तो बड़ी सिंपल होती है। वो कोर्ट में उनको नोटिस भेजी जाती है, वो कोर्ट में वो आकर के उनको एक्सेप्ट करना होता है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। उन पर जो चार्ज फ्रेम होता है कि वो आपने की है कि नहीं की है। उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आई थ्रो मर्सी ऑफ द कोर्ट, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो उस सूरत में अगर कोर्ट चाहे तो उनको माफ़ कर सकती है, अगर कोर्ट ना चाहे तो माफ़ नहीं कर सकती, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर माफ़ नहीं करती और उसकी कार्रवाई होती है तो फिर एविडेंस होती है उसकी बाकायदा, और उसमें एविडेंस में वो अपनी तरफ से अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, लेकिन वो एक कन्विक्शन होती है, एक किस्म की क्रिमिनल कन्विक्शन होती है। तो उसके जो असरात होते हैं वो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वो तो कानून में ज़ाहिर है। इसमें उस्मानी साहब एक चीज़ बताइएगा कि जिस अंदाज से लार्जर बेंच बनाया गया है, तो इसे तो लगता है कि अदालत ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और इसका नोटिस लिया उन्होंने, उसके बाद ही उनको कहा कि जी कल ही से कार्रवाई शुरू होगी। तो जिस तरह भी आप बता रहे थे कि जी आमतौर पे हमने देखा है, बल्कि 80-90% केसेस में हमने आला अदालतों को यही देखा कि जब आप माफ़ी की बात करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि गलती होगी, स्लिप ऑफ टंग है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं शर्मिंदा हूँ, तो वो अदालतें नोटिस नहीं लेती, माफ़ कर देती हैं। ये हमने देखा कि बेशुमार दफ़ा हमारी आला अदालत ने पेशेंस और ग्रेस शो की है। आपको लगता है कि ये मामला भी शायद उस तरफ जा सकता है, या कुछ लोग कहते हैं कि जी अदालतें बाज़ों का मजबूर हो जाती हैं बैलेंस करने में? अभी शैला बीबी जिस तरह बात कर रही थी कि मिलती जुलती बात तो निहाल हाशमी ने भी की थी, कल लोग कहेंगे जी वो
وہ تو مارے گئے تھے, ان کو چھوڑ دیا. دیکھیے وہ نہال ہاشمی کا جو بات اور تھی اور عمران خان صاحب کی بات اور ہے. نہال ہاشمی صاحب تو ایک آرڈنری رکن تھے ایک پارٹی کے, وہ انہوں نے غلط کام کیا, ٹھیک ہے ان کو بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا, کیونکہ عام طور سے جو چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں یا ارکان ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کر جاتی ہیں. لیکن ایک پارٹی کا ہیڈ اور جو ایک ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے, وہ اگر اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے اور اوپنلی تھریٹن کرتا ہے نام لے کر کے, نہال ہاشمی نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, انہوں نے جنرلی کہا تھا, اور یہ انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کر کے اس کو تھریٹن کیا ایک پبلک اسپیچ میں, تو وہ یقیناً ایک جج کی بے عزتی ہوئی ہے, ان کو ان کی جو عزت پہ آنچ آئی ہے, تو اس کو کورٹ کو نوٹس دینا لازمی تھا, اور کورٹ نے صحیح نوٹس لیا. اور جو آپ نے لارجر بینچ کی بات کی وہ تو انہوں نے صحیح کیا, چونکہ یہ پارٹی ہیڈ ہیں اور ایک یہ ایکس پرائم منسٹر ہیں, تو اس صورت میں یہ ضروری تھا کہ ایک لارجر بینچ ہو تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے, کوئی کنٹروورسی نہ رہ جائے, یہ نہ کہا جائے کہ بھئی کسی کو فیور کیا گیا ہے نہیں کیا گیا. تو یہ اچھا فیصلہ ہے, اور اس سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, میرا سوال بھی ساتھ لے لیجیے گا. مطلب ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں, عدالتوں کے حوالے سے ہوں, تو آپ کی پارٹی کے کریڈینشیل بہت مضبوط ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار چوہی صاحب جب چیف جسٹس تھے تو جو 5 سال آپ نے نکالے, جتنی مشکل سے نکالے, کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ کوئی بیوروکریٹس اور کوئی سیاسی آپ کی پارٹی کا آدمی جن کو بلا کے وہ بے عزت نہیں کرتے تھے, بڑے مطلب توہین امیز ان کی گفتگو ہوتی تھی اور وہ تنگ کرتے تھے, وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. آپ لوگوں نے برداشت کیا, کبھی ایک لفظ نہیں کہا عدالتوں کے بارے میں, کبھی ایسی بات نہیں کی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بات غلط ہے, نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور مجھے آپ کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ زرداری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا نہیں ہے, کوئی ان کا ٹویٹ ہے یا کچھ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے پہ اتنا سیریس نوٹس نہیں لینا چاہیے, گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پارٹی کی حیثیت سے اگر آپ بات کریں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لیٹ گو کرنے والی بات ہے؟ یہ زرداری صاحب نے جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس پہ کہا ہے کہ اس طرح نئی گرفتاریوں کے رواج ڈالنے چاہیے. باقی جہاں تک کورٹ کی بات ہے کہ کورٹ اس کو کس طرح لیتی ہے اس کو تو ڈائریکٹ نہیں کر رہے نا وہ. میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیے عمران صاحب کی تھوڑی سی نیچر کو اور پھر جو ان کے لاڈ نخرے کیے گئے اس پہ غور کرنا چاہیے. اور عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میں جے فلاں کو گرفتار کر لوں گا, تو وہ گرفتار کیا جاتا تھا. پھر وہ کہتے تھے کہ میں اے سی وغیرہ نکال دوں گا, تو وہ اذیت دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کا دھرنا تھا تو ایک پولیس آفیسر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. ایز سچ ہم نے آج تک یہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کی کسی کو سزا ملی ہو, اس کی جان بھی جا سکتی تھی. پھر جو پی ٹی وی حملہ کیس تھا, اور اس پہ بھی جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ پروسیکیوشن نے اپنا کردار نہیں کیا اور کچھ ہوا نہیں. تو یہ اب عدالت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کسی خاتون جج کا نام لے کر آپ نے اس طرح کیا جیسے آپ نے آپ کی پارٹی کے جو لوگ تھے, جو آپ کے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہے, آپ نے کہا جب یہ شادیوں میں آئے, جب یہ کہیں آئے تو ان سے نیم ٹو لوگ, اور ان کے بچوں کی شادیاں نہ ہوں گی تو یہ ہوگا, ان کے اسکول میں یہ ہوگا. پھر انہوں نے مظاہرے کروائے ان کے گھر پہ. ٹھیک تو ہے, یہ ایک ان کا مسئلہ ہے. اور اس طرح ہر ادارے کے ساتھ اگر آپ کریں گے اور ہر ایک کو ایک عام آدمی کر کے آپ کہ یہ میں نے ایم پی اے میں ان کو یوں کر دوں گا, ہر ایک جگہ اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب, یہ عمران خان صاحب پر جو مقدمہ آلریڈی دہشت گردی کا, یہی پولیس افسران اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے, اب ان پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ آپ تقریر نکال کے سن لیں, ہم نے دھمکیاں نہیں دی, ہم نے قانونی کارروائی کی بات کی. اگر کسی ادارے سے آپ کو شکایات ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے. تو اس پر آپ کو لگتا ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس پر ظاہر بات کر رہی ہے, تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ دیکھیے دہشت گردی کا مقدمہ ایک الگ چیز ہے, اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس میں کیا چیزیں لے کے آئیں گے, وہ انہوں نے کیا کہا, کب کہا, کیسے کہا, وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جج کا نام لے کر کے یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے آپ کو, یا جو بھی لفظ استعمال کیے انہوں نے,
تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر جب بھی کوئی آدمی کوئی جج آپ کے خلاف فیصلہ کرے آپ یہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ہم دیکھ لیں گے آپ کو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اگر آپ جنرلی ججز کی کرٹیسائز کریں کہ ججز یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک نام دے کر کے جج کا یہ کہا ہے تو یہ یقیناً جو ہے نا کورٹ کو اس کو نوٹس لینا پڑے گا اور ان کو اس کو فیصلہ چلیں عثمانی صاحب یہ تو چلیں پرٹیکولر جج صاحبہ کے بارے میں بات ہے. جنرلی جو بات دہشت گردی کی کلازیں لگائی جا رہی ہیں وہ تو اس طرح لگائی جا رہی ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے پولیس کے لوگوں کو اور اس کے بعد بیوروکریسی میں باقی لوگوں کو للکارا کہ وہی جو وہ کہا کرتے تھے اپنے رانا ثناء اللہ کا ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اس کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے, یہ تو لوگوں کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی ہو سکتا ہے, یہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو بندہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہے وہ اداروں کے بارے میں اس طرح بات کر کے اور ہی کین گیٹ اوے ود اٹ, اس حوالے سے وہ دہشت گردی کی کلازز لگائی گئی ہیں. 788 بہرحال بنتی ہے میرا خیال ہے شاید وہ. جی ہلو جی شائق عثمانی صاحب جی یہ دیکھیے دہشت گردی جو ہے کہ جو دفعات کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کس دفعے کے تحت وہ یہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن بہر صورت وہ تو ان کو پروف کرنا پڑے گا نا, وہ تو ان کو دکھانا پڑے گا کہ وہ جو قانون ہے اینٹی ٹیررزم کا ایکٹ جو ہے اس کے تحت کون سی شک کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا اس سے موازنہ نہ کریں آپ. یہ ایک الگ بریک پہ جانا شیلا بی بی ایک جملہ بتا. بریک سے واپس آتے ہیں پھر شیلا رضا صاحبہ کے پاس جائیں گے. بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب یہ جو اس وقت سیاسی لڑائی چل رہی ہے اس کا تو اینڈ کہیں نظر آ نہیں رہا, نہ الیکشن کہیں دور دور تک نظر آ رہے ہیں, تو کیا نتائج نکلتے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سونیا دو تین چیزیں میں بات کر کے میں شیلا بی بی سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں اب جس انداز سے عمران خان صاحب نے دباؤ بڑھایا تھا, اب دیکھا جائے تو ان کے جو مطالبات تو پورے نہیں ہوئے, نہ الیکشن جلدی ہونے جا رہا ہے, بظاہر لگتا ہے ان کی بات نہیں مانے گی. الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی, الٹا ان کے لیے اور مصائب مشکلات شروع ہو گئے ہیں کہ جو ان کی لائیو تقریر بند کر دی گئی ہے. اب پکڑ دکڑ کا سلسلہ جو ان کے زمانے میں ہوتا تھا معذرت کے ساتھ وہ رپیٹ ہو رہا ہے. اب اگلا سوال اس وقت یہ ہے کہ شاید میرا خیال ہے سیاسی پارٹیاں یہ شیلا بی بی سوچنے سے آ رہی ہیں, سوری یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, کہ آج 40% سے زیادہ انفلیشن ہماری مہنگائی ہو گئی ہے. اب جو کہتے ہیں کہ لوور مڈل کلاس تو ختم ہوگی, جو مڈل کلاس تھی وہ بھی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, اب کووڈ کا آپ دیکھ لیں فال آؤٹ پہ یوکرین اور رشیا کی وار کے بعد صورتحال ساری دنیا میں مشکلات, ہم تو بالکل جس کو کہتے ہیں سسٹین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ابھی جو لوگ بات کر رہے تھے کہ جی کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی, عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے شیلا بی بی مفادات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مفاد سے نکلنے نہیں چاہتے. اور معذرت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف 13 جماعتیں ہیں, کچھ ادارے ہیں, عمران اکیلا ہے, غلطیاں ان کی اپنی ہوگی, ٹھیک ہے, ٹیک آن انہوں نے کیا تو ظاہر جواب بھی ویسے ہی آئے گا ان کی طرف سے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سلور لائننگ تھی, جو کہا جا رہا تھا کہ جی کوئی یہ اتحادیوں کی گورنمنٹ آنے کے بعد معاملات بہتر ہوں گے, وہ تو نہیں ہوئے. پروسیس میں لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے, انہیں کچھ نہیں ہوا, الزامات تو ان پہ لگ رہے ہیں, اونرشپ گورنمنٹ کو لینی پڑ رہی ہے, یعنی پی ایم ایل این کو لینی پڑ رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی پہ تنقید آتی ہے وہ جائز ہے؟ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جہاں تک اکنامک صورتحال ہے پوری دنیا کی, اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی مسائل ہے. لیکن جو ایک بہت سنجیدہ بات ہے جس کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہم سب کو حکومت لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن لی گئی, تو وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کا سوال تھا دنیا میں اور ڈیفالٹ کر جاتا ملک. اور جو کچھ اب عمران خان صاحب کی شرائط تھیں ان کو تو پورا کرنا پڑے گا. پروڈکٹ کی لیوی جو ہے اس کو 30 روپے تک بھی لانا ہے اور پھر 50 تک بھی لے جانا ہے. ہاں اس پہ جو ٹیکسز وغیرہ ہیں مزید پھر ان کو دیکھے گی گورنمنٹ, اور اس نے ریویو بھی کیا ہے. تو اس میں سیاسی نقصان
جو ہے ان 12 پارٹی کا ہی ہوا ہے، لیکن ہم سیاست اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک کوئی بھی انتقامی جو مقدمہ ہے وہ عمران صاحب پہ یا ان کی پارٹی پہ نہیں بنایا گیا۔ ایون کل یہ بھی چل گیا کہ اس طرح آپ گرفتار نہ کریں، انہوں نے توہین جج کی ہے، ایک خاتون جج کو للکارا ہے، جب تک وہ پولیس کو للکارتے رہے، مارتے رہے، اس کے بعد حکومت کرتے رہے، اداروں پہ حملے کرتے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کابینہ آکسیجن کی کمی دور ہو، درخت جلاتے رہے، ٹھیک، ان کو ریلیف ملتا رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ جو ہے نا اس سے اپروول لی جائے گی عمران خان کی گرفتاری کی، ایک، اور دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اس وقت رولنگ پارٹی رول کر رہی ہیں وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کا بیانیہ کوئی بن نہیں پایا۔ غلط ہے، صحیح، عمران کا بیانیہ بک رہا ہے آپ کے شہر میں، کل اس نے ضمانتیں ضبط کروا دی ساری پارٹیوں کی، آپ کی پارٹی حکومت میں رہتے ہوئے ایم کو سپورٹ کیا، برے حال سے گزر رہی ہے، ان کا پنڈی کا جلسہ بہت بڑا تھا، اسلام آباد کی ریلی بہت بڑی تھی۔ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی رنر اپ تھا پرانے الیکشن میں اس کو ہم ٹکٹ دیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سب اسے ووٹ بھی دیں گے، اور پیپلز پارٹی کا ورکر خاموش ہو کے گھر بیٹھ سکتا ہے پورے پاکستان میں، یا کسی نئے آدمی کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ اور بہت ساری جماعتوں کے ساتھ جو مسائل رہے ہیں تو ووٹر ووٹ نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آزاد میں کتنے لوگ ایم کیو ایم کے کھڑے ہو گئے، پی ایس پی بھی کھڑی ہوئی ہے، تو دوسری جو ہے حقیقی بھی کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا کام ہے اپنا وعدہ پورا کرنا۔ ہم نے وڈرا کیا، نہ جے یو آئی کبھی کسی دوسرے کو ووٹ دے گی، نہ پیپلز پارٹی کسی کو دے گی، نہ ایم کیو ایم ہمیں ووٹ دے گی، اور یہ لیکن شیلا رضا صاحبہ مسائل جو بھی بات بیانیے کی، تو سیدھی بات ہے، ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ہم نے سیاست میں گھاٹے کا سودا ضرور کیا ہے، لیکن ہماری سیاست میں ہے سب سے پہلے پاکستان، ہم نے پاکستان کو بچایا ہے، ہم نے اپنی سیاست کے بارے میں نہیں سوچا، پاکستان بچے گا، ہم اپنی سیاست دوبارہ کر لیں گے۔ عمران صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابے تبے اور اوے کی سیاست کو انہیں فروغ دینا اور لوگ ان کے پیچھے ہیں، تو انہیں کم از کم یہ مان لینا چاہیے کہ سندھ حکومت نے بے ایمانی نہیں کی، اور الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ کل کوئی شکایت نہیں کر سکے، ہار جاتے تو پھر۔ لیکن شیلا بی بی، لوگ پروسیس میں تو الزام تو یہ لگا رہے ہیں کہ جو کام کرنا تھا اس 13 پارٹیوں نے نہیں کیا، یہ عمران کو فکس کرنے کے چکر میں جو اکانومی بہتر کرنی تھی، ملک کے حالات ٹھیک کرنے تھے، غیر یقینی کی صورتحال سیاسی طور پہ جو اتنی گمبھیر ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ٹارگٹ ایک لگ رہا ہے، عمران جو ہر طرح ان سے آگے جا رہا ہے، اس کو فالو کرتے کرتے جو کام اپنا کرنا تھا حکومت میں رہتے وہ نہیں کیا۔ جی شیلا صاحبہ آپ سن سکتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں آپ کے، جی میں جواب دے رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ کیا، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کے ملک کو دوست ممالک بھی اب جو ہے آپ کے ملک کے فائنینشیل پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو آئی ایم ایف سے قسط بھی مل رہی ہے۔ ہاں، ریاست کا معاہدہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اور وہ ریاست کا معاہدہ جس سے عوام تکلیف میں ہے وہ عمران خان کر کے گیا، لوگوں کو آج سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پولیٹیکل میچورٹی، امیچورٹی کا بھی میٹر ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وقتی چیز کے لیے وہ کام کریں جس سے پاکستان بہت پیچھے چلا جائے، یا اس میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت ایک منٹ، آخری اس وقت ملک انتہائی سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور انتہائی مشکلیں، آپ دیکھیں کہ جہاں پر بدین، ٹھٹا، سجاول اور دیہی سندھ میں بہت سخت صورتحال ہے، وزیر اعلیٰ نکلے ہوئے ہیں، اور پوری ہماری ٹیم نکلی ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ ایسی کوئی صورتحال ہم نہیں ہونے دے رہے کہ جس سے یہ صورتحال آئے کہ عمران صاحب کا جیل میں ہونا ضروری ہے، ان کے کسی قریبی کا جیل میں ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی یہ کہا، لیکن آپ نے اس میں شیلا بی بی دوست ممالک کا جو ذکر کیا ہے، دوست ممالک کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں خبر بریک کرنی تھی، میں نے آپ نے گفتگو کی تو میں نے کہا اسی میں شامل کر دیتا ہوں۔
امریکہ کی جس انداز سے ویسٹ کی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے چند دنوں میں 3 دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہیں، جس میں فچ، موڈیز اینڈ انٹرنیشنل اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور، وہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کرنے جا رہی ہیں۔ 29 تاریخ کو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی، IMF کی $1.2 بلین ملے گا، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے $3.5 بلین، $2 بلین ورلڈ بینک کے، اور $4 بلین UAE، چائنا نے UAE، قطر اور سعودی عرب سے جو ہے نا وہ ہمیں مل جائیں گے، یا جو رکھا ہوا پیسہ وہ آگے چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے تو کہا جا رہا ہے ہماری امریکہ کے ساتھ سینرجی بہت اچھی بن گئی ہے، ویسٹ کے ساتھ بڑی اچھی بن گئی ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے۔ اب جو کولیشن پارٹنر کو میرا خیال ہے جتنے بھی ہیں حکومت میں، ان کے لیے سائے آف ریلیف ہے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اس کا کہیں نہ کہیں سے چھوٹی بڑی چیز لیک بھی ہو رہی تھی، اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اصل بات جو ہے وہ حکومت میں آئی ہوئی جماعتوں کی کریڈیبلٹی ہے، کہ ایک دفعہ پھر جو ہے انٹرنیشنلی پاکستان کا پرسیپشن بہتر ہوا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اپنی شرائط پوری کریں گے اور اپنے طریقے سے چلیں گے، اور خاص طور پہ جو اس وقت جو ہے خارجہ لیول پہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی پر اس وقت کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سندھ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پورے ایشیا میں 6 نمبر ہے پاکستان، تو ہم پہ ہماری گورنمنٹ پیپلز پارٹی پر بھی انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، جو ہمیں کراچی کے لیے اور سندھ کے دیگر علاقوں کے لیے جو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں وہ ہم $US میں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ڈونلڈ بلوم جب آئے تو وہ $10,000 کی گرانٹ دے کے گئے کہ سندھ میں جو بارش سے مسائل ہوئے، تو جو ہمارا کام ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور خارجی سطح پر جس طرح سے چیئرمین بلاول ٹھیک ہے موو کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی غلط کام کسی حکومت نے کیا، وہ ریاست کے لیول پہ جو ہوا اس کو مفتاح اسماعیل نے ریویو بھی کیا، اور اس کو بہرحال جو ہو گیا اب ریاست نہیں بھگتنا ہے تو سب بھگت بھی رہے ہیں۔ صحیح۔ تو احتشام صاحب، آپ کو بھی واقعی یہی لگتا ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی؟ ابھی تو صورتحال اس قدر خراب ہے کہ عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ابھی بجلی کے بلوں کو لے کر جس انداز میں احتجاج کیا جا رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا کوئی امید کی کرن ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، عام عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں یہ اتنی جلدی ساری چیزیں سونیا نہیں ہونے کی ہیں۔ اب مفتاح اسماعیل کی شیلا بی بی نے بات کی ہے تو ان پہ بھی دیکھیں جس طرح پارٹی کے اندر کرٹیسزم ہو رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا، بڑے لوگ اس میں خواجہ سعد رفیق بھی، کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ڈار صاحب کو آنا چاہیے، آتے آتے وہ رک گئے ہیں۔ بائی دی وے وہ جب 2008 میں ان کی حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت انہوں نے بنایا تھا انہیں اپنے اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر، لیکن 2-3 مہینے کے بعد بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اچھا اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت جو سونیا ریلیف نہیں دے پا رہی نا، اس کی مشکلات بے تحاشا ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ اللہ نہ کرے جس طرح سری لنکا کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، وہ ڈیفالٹ کی سچویشن سے اب ہم نکل گئے۔ ابھی جس طریقے سے ہمیں ریچ آؤٹ ہم نے کیا اپنے دوستوں کو، خاص طور پہ امریکن کو، جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں امریکن اس حکومت سے لوگوں سے بڑے خوش ہیں۔ اب اس پہ نہیں ہم جاتے کہ جی کہ عمران کے حق میں خلاف ہیں، لیکن ملک کی بات جیسے شیلا بی بی کر رہی ہیں، ملک کی بات کرنی چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں آتی جاتی ہیں اقتدار میں، وہ چھوڑ دیں اس کو۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اگر کہیں سے فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اگر اپنی فارن پالیسی بہتر طریقے چلانے سے ہماری مشکلات کم ہوتی ہیں، ہم بہتر طریقے سے ہمیں دنیا دیکھتی ہے اور ہمیں اقتصادی مشکلات سے نکالنے میں مدد دیتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، خاص طور پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو بہت اچھی بات ہے، آنی بھی چاہیے۔ لیکن بہرحال اٹس لانگ وے ٹو گو۔ ابھی ان کے لیے مشکلات کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں حکومت نہیں جانا چاہتی، اس لیے نہیں جانا چاہتی، انہیں اندازہ ہے کچھ کیا نہیں ہے۔ اب زور تو دے رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن ان کی کوئی بات نہیں ماننا کہ جلدی الیکشن کروائی جائے۔ شیلا رضا صاحبہ، آپ پر امید ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، یا معاشی حوالے سے جو آپ کی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی؟ لیکن ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ معاشی استحکام جڑا ہے سیاسی استحکام سے، جب تک سیاسی طور پر استحکام نہیں ہوگا معاشی طور پر ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے۔ لیکن حالات تو اس وقت اس طرح سے ہیں کہ حکومت، اپوزیشن، ہر روز بیان بازی، ہر روز ایک نئی خبر میڈیا کی زینت بنی ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوامی مسائل کی پس پش چلے گئے اور آپ لوگوں کی پرائرٹیز میں بھی نہیں ہے یہ؟ اچھا میں ایک بات یہ کہوں گی کہ دیکھیے یہ بات سب کو ہمیں
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جرنلسٹ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ عوام کو ذرا سوتے سے جگاتے رہیں کہ فیول چارجز کی مد میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس حکومت نے نہیں کیا، وہ بھی عمران صاحب کر کے گئے، جس کی وجہ سے بجلی کا ایک آپ کو اماؤنٹ ہر مہینے بڑھے گا۔ اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے ہماری بات لوگوں کو نہ سمجھ آئے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ خارجی سطح پر آپ ممالک کو متوجہ کیا ہے اور وہ متوجہ ہوئے ہیں، اور خوشخبری احتشام صاحب نے بھی دے دی، پھر وزیر اعظم صاحب نے پرسوں جو ہے وہ 27,000 یا کچھ جو ہے BISP کے تھرو لوگوں کی بات کی۔ تو یہ جو کچھ بھی ملک میں آئے گا یہ اپنے عوام کے لیے آئے گا کہ فرینڈز کنٹریز بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، IMF بھی متوجہ ہو گئی، اور جو امداد سے لے کے جو قرض کی شکل میں آ رہا ہے تو یہ عوام کے لیے آئے گا اور عوام کے لیے کام ہوگا۔ اور جو اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ نکلے ہوئے ہیں اور وہ پورے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں میں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ اسٹینڈ لے رہے ہیں تو یہ اپنے عوام کے لیے لے رہے ہیں اور بہتری کے لیے لے رہے ہیں۔ جو مشکل وقت ہے اسے ہم نے بھی کاٹنا ہے اور عوام نے بھی کاٹنا ہے۔ ہماری کوئی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں۔ فلڈز کی جو بارشوں کی وجہ سے تباہی پھری ہے کراچی میں، بلوچستان میں، یہ عام طور پہ لوگ سائز کر رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے تھا، بر وقت میسر لینے چاہیے تھے، وہ نہیں لیے، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ تنقید کرتے ہیں۔ 350% تقریباً سندھ میں بارش جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہوئی ہے، اور جس میں خاص طور پہ کراچی میں 150% سے زیادہ ہوئی ہے۔ اب ہمارے لیے جو بات کی جاتی ہے تو کبھی کبھی لوگوں کو چاہیے کہ ذرا سندھ میں جو موجودہ حکومت ہماری ہے اس نے کتنے ڈیمز بنا دیے، اور خاص طور پہ تھر میں کتنے ڈیمز بنا دیے، کتنے ڈیمز بن رہے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انڈر گراؤنڈ ویل بن رہے ہیں کہ بارش کے پانی کو جو ہے وہ کیا جائے۔ اور جتنی بارش ہوئی ہے اس سے میں مانتی ہوں کہ یہ جو ایک مستقل بارش رہی اس سے انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہوا ہے، لیکن ڈی واٹرنگ جو ہوئی ہے وہ بہت جلدی ہوئی ہے اور کراچی رواں دواں ہے۔ شہلا بی بی، اس حوالے سے کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ کراچی اور سندھ جو ہے 13-14 سال سے آپ حکومت میں ہیں پیپلز پارٹی، اور جس طریقے سے کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ فینومینا پچھلے 5-7 سالوں سے ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، نکاسی نکالنے کے لیے پانی کو کراچی سے، وہ کوئی انتظام نہیں کیا آپ نے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس دفعہ ایسا کہہ سکے گا یا پچھلے سال کہہ سکے گا۔ بارش ہوتی ہے تو جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں اس وقت خبریں چل رہی ہوتی ہیں تیز بارش ہو رہی ہے، پانی کھڑا ہے، عوام بے آسرا ہے۔ پانی بارش ہو رہی ہے تو میں اس دفعہ آپ یقین کریں کہ میں خود نہیں نکلی تھی، میں ہسبینڈ کی سرجری ہوئی تھی، لیکن ہم پچھلی دفعہ جو بارشیں ہوئی تھی ہم میں سے ہر ایک سڑک پہ تھا اور ہر ایک نے اپنے زندگی خطرے میں رکھ کے کام کیا تھا، اور اس دفعہ تو میں 2 گھنٹے کی بات کر رہی ہوں، اور پچھلی دفعہ ہم نے 5 گھنٹے میں پانی کو ہٹایا تھا۔ میں آپ وہ شہباز صاحب کی طرح لمبے بوٹ پہن کے گئی تھی شہلا بی بی وہاں پانی نکلنا پڑتا ہے، لیکن وہ میری جو گاڑی ہے وہ بام پروف ہے، اور اس کے اندر ناظم آباد 4 نمبر کے قریب اس کے اندر پوری کیچڑ آ گئی تھی، اور کیونکہ وہ وزنی ہے تو ہم بچ گئے تھے، لیکن میری موبائل جو ہے اس کے ویل اٹھ گئے تھے جو ہمارے پیچھے ہوتی ہے، اور ہمیں بڑی مشکل رہی تھی ہمارے جوانوں کو اور سب۔ چلیں ٹھیک ہے، شیلا رضا صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، پیپلز پارٹی کی سیما شیلا رضا صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔